बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन कहा जाता है कि एक ऐसा लम्हा ज़रूर, जिसको हम कबूलियत का लम्हा कहते हैं, ज़रूर आता है। सो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छी अच्छी दुआएं कीजिएगा, और जब हमें भी शामिल करेंगे तो हमें भी खुशी होगी। एंड ऑफ कोर्स आप तो हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। आज बात करनी है मैंने आपसे मुस्कुराहट की। आप कहेंगे मुस्कुराहट की बात करने की क्या ज़रूरत है, ये तो लोगों की डे टू डे लाइफ की ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्कुराहट एक्चुअली लोगों की ज़िंदगियों का अब हिस्सा नहीं रही। लोग उस तरह से नहीं मुस्कुराते जैसे मुस्कुराते थे। लोग अब उस तरह से एक दूसरे के साथ प्लेजेंटली नहीं डील करते जैसे एक वक्त में किया करते थे। और उसके पीछे रीज़न एक ही है, अफरा तफरी और ज़िंदगी की जो इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है। अब उस स्पीड के बढ़ने की वजह से बहुत से नुकसानात हुए, लेकिन ये जो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, मुस्कुराहट का आलमी दिन। कितने मज़े की बात है कि मुस्कुराहट का आलमी दिन मनाने की भी ज़रूरत पेश आई। ये दिन हर साल अक्टूबर के पहले जुम्मे को मनाया जाता है और इस साल की थीम है डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि कोई एक अच्छा काम, कोई एक पॉजिटिव काम, कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे आपकी मतलब कोई ऐसी नेकी करें जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो। इस दिन की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1963 में एक अमेरिकन आर्टिस्ट हार्वी बॉल ने दुनिया का सबसे मशहूर स्माइली फेस डिज़ाइन किया। यहाँ पर फिर से दिखाऊंगी, ये जो आप अक्सर, जिनको मैं बढ़ावे कहती हूँ, देखते हैं अपने फ़ोन्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर भी, ये अभी आपके साथ हम अभी फिर शेयर करेंगे। ये जो स्माइली फेस का डिज़ाइन है, तो ये येलो सर्कल जो है जिसमें दो आंखें हैं और एक स्माइल होती है, ये दुनिया भर में खुशी की पहचान बन गया है। तो वर्ल्ड स्माइल डे, अभी जैसे कि मैं अपनी टीम को कह रही थी कि ज़रा प्लीज़ वो पिक्चर फिर से दिखा दें स्माइली की, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़रा स्माइली की पिक्चर, हाँ जी, तो स्माइली की तस्वीर आपके साथ व्यूअर्स शेयर करते हैं। हार्वी बॉल का कहना है कि मुस्कुराहट सबसे सिंपल और पावरफुल जेस्चर होता है जो इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। इसलिए उन्होंने 1999 में डिसाइड किया कि एक ऐसा दिन होना चाहिए जो सिर्फ मुस्कुराहट और पॉजिटिविटी को डेडिकेट हो। तब से लेकर आज तक हर साल वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जा रहा है। हंसना इंसान की ज़िंदगी का एक ऐसा अमल है जो सिर्फ होंठों की मुस्कुराहट के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल से भी आता है। क्योंकि देखिए, मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पे आती है, लेकिन दिल से जो आपको खुशी होती है वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है। इसके साथ साथ हंसना अपने चेहरे पे, अगर आप चमक लाना चाहते हैं या ग्लो लाना चाहते हैं और दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं, तो स्माइल एक बेहतरीन तरीका है। ये एक ऐसा जादू है जो किसी भी तकलीफ़ को कम कर सकता है और रिश्तों को मजबूती भी देता है। इसीलिए हंसना इंसानियत की ज़िंदगी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और आपको भी हम हमेशा कहते हैं कि स्माइल करें। देखिए, मुस्कुराहट को तो सदक़े का दर्जा भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी एक मुस्कुराहट से किसी इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आ सकता है आपको नहीं पता। कोई इंसान बहुत डिप्रेशन में हो, ज़िंदगी एक तरह से हार गया हो, वो एक टफ़ टाइम से गुज़र रहा हो, अब ऐसे इंसान के लिए किसी और इंसान की मुस्कुराहट ही शायद काफ़ी है उसको उस डिप्रेशन से निकालने के लिए या उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अपनी ज़ात को भी अगर आप देखें तो आपको पता है कि कहा जाता है कि ज़बरदस्ती इंसान को अपने आप को स्माइल करवाना चाहिए अगर आपका मूड ऑफ हो या आप डिप्रेशन में हो। होता ही है कि जब आप ज़बरदस्ती भी अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं तो आपके दिमाग को पैगाम जाता है कि आप एक अच्छे मूड में हैं, इवन दो आप शायद रो भी रहे हो। तो बड़ी दफ़ा ये कहा जाता है कि जी अगर आप डिप्रेशन में भी हैं, सैड भी हैं, मुस्कुराएं, ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे स्माइल लेके आएँ। वो स्माइल आपके माइंड को और आपके पूरे जो एटीट्यूड है उसको एडजस्ट कर देगी। खुशी, देखिए, हंसना सिर्फ अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए भी होता है।
اور کبھی کبھی انسان بہت تکلیف میں، وہ ایک گانا بھی ہے نا، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. سو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کو کہ کبھی کبھی ہم مسکراہٹ کو یوز کرتے ہیں اپنے دکھوں کو چھپانے کے لیے بھی. بٹ میں تو یہی کہوں گی کہ جتنا زیادہ مسکرا سکتے ہیں، جتنا زیادہ پازیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اور آج ورلڈ اسمائل ڈے کے پوائنٹ آف ویو سے آف کورس شیف انم شیخ کا اوپینین بھی ہم نے لینا ہے. السلام علیکم انم. وعلیکم السلام. ہماری مسکراتی ہوئی انم. اچھا انم، ایک چیز، جب ہم نے کام بھی میڈیا میں شروع کیا، آپ نے بھی سٹارٹ کیا، تو سب سے پہلی بات آپ کو کیا کہی جاتی تھی؟ میرا خیال ہے کانفیڈنس اور مسکراہٹ. ایگزیکٹلی. اور مسکراہٹ دیکھیں، آپ آن ایئر آتے ہیں، وہ سمپل سی بات ہے. ابھی آپ سے اسمائل کر کے پازیٹیو نوٹ پہ بات کریں، جیسے ہی چہرے سے مسکراہٹ ہٹے گی یا انسان کا موڈ آف ہوگا یا پازیٹیولی آپ سے اگلا بندہ بات نہیں کرے گا اسکرین پہ، آپ کا بھی موڈ چینج ہو جائے گا. بالکل ایسا یہی تو بات ہے کہ مطلب ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ سڑے ہوئے موڈ میں آپ آن ایئر جائیں گے تو جو دیکھ رہا ہوگا اس کا بھی موڈ خراب ہو جائے گا. بالکل. آپ مسکراتے ہوئے آن ایئر جائیں گے تو باقی، کیونکہ مارننگ شو ہے. اب کرنٹ افیئرس کا شو ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا 90% آف دا ٹائم کرنٹ افیئرس کا شو مسکراتے ہوئے نہیں شروع ہوتا، سیریس ہوتا ہے، بڑا سیریس ہوتا ہے. تو انٹرٹینمنٹ اور ان چیزوں کی بات کریں تو اس میں تو مسکراہٹ ہی فوکس میں ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. اور میرا خیال ہے کہ کچن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غصے سے اور تھوڑا موڈ خراب کر کے کھانا بنائیں گے نا تو وہ بالکل بھی اچھا کھانا نہیں بنے گا. بہت ہی وہ جیسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں بڑا ہی بیکار ترین کھانا بنے گا. اور دیکھیں آپ کا ہنستا ہوا چہرہ وہ آپ کی وائب کنیکٹ کرتا ہے کھانے کے ساتھ، یا شاید وہ کھانے میں بھی چلا جاتا ہے. یہی کھانا اگر میں اپنے سڑے ہوئے منہ کے ساتھ بناؤں گی، یا مجھے بڑا ہی کسی چیز کا افسوس لگا ہوا ہے، یا میں بڑی افسردہ ہوں، تو کھانے کے اندر بھی اس کا ایک جو ہے وہ چینج آئے گا ہی آئے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے خاص طور پہ کچن میں، اور میری تو اپنی پرسنل یہی عادت ہے. اچھا میں ایک اور بات کہوں گی، جو ہم نے ابھی ارلیئر اسمائلی فیس دکھایا ہے، جو بڑھاوا میں کہتی ہوں جس کی بیس پہ پھر یہ دن سٹارٹ ہوا سارا کچھ. آپ اگر اسمائلی فیس کے اوپر غور کریں تو یہ اسمائلی فیس ہمارے لیے بڑی اس نے آسانی پیدا کی. بالکل. ایک وقت تھا جب وائس نوٹس نہیں ہم بھیجتے تھے، ہم میسیجز بھیجتے تھے، رائٹ، صرف ٹیکسٹ میسیج. اب اس ٹیکسٹ میسیج کے اندر آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگلے بندے کی ٹون کیا ہے. آپ نے اس کو ایک بات کی ہے، اگلا بندہ آپ کو جواب، آپ مجھے کہتی ہے کہ جگناپی آج نا میں تھوڑی سی لیٹ آؤں گی، میں آپ کو اوکے لکھ دیتی ہوں. اب آپ کو نہیں پتا کہ جگناپی نے غصے میں آپ کو رسپانس دی ہے، پریشان ہو کے دی ہے، یا مسکراتے ہوئے کہا ہے اوکے نو پرابلم، رائٹ. سو جب آپ اوکے کے ساتھ اسمائلی فیس بھیج دیتے ہیں تو اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھے وے میں بات ہو رہی ہے. سیڈ فیس بھیجتے تو اگلا کہتا ہے یار یہ تو شاید اپسیٹ ہو گئے. غصے والا فیس بھیجیں گے اسی اوکے کے ساتھ کوئی بڑھاوا تو اگلے کو سمجھ آ جائے گی. میں پتہ نہیں کس کو بڑھاوا بلاتی ہوں بچپن سے، پتہ نہیں جب سے وہ یلو اسمائلی فیس آیا ہے. تو اب تو خیر بہت سی ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. اب تو ہماری اپنی فیسز کی اور لکس کے وہ آنے شروع ہو گئے. لیکن جب صرف ہم اس یلو اسمائلی فیس پہ ڈیپینڈنٹ تھے تو اسی اسمائلی فیس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی کیوریس ہے، کوئی تھنکنگ ہے، کوئی کیا ہے. سو ایکچولی اس نے ہماری فیلنگز ایکسپریس کرنے میں بڑی مدد کی. ایسا ہی ہے بالکل. اور سمپل بات ہے، کوئی بھی چیز آپ مسکرا کے کہتے ہیں، چاہے وہ بڑھاوا بھیجیں یا ایکچولی مسکرا کے کریں، تو پازیٹیوٹی پھیلتی ہے. بے شک ایسا. اور کس چیز سے پازیٹیوٹی آتی ہے؟ جو اس بار کی تھیم ہے. اس سال کی تھیم کیا ہے؟ ڈو این ایکٹ آف کائنڈنس. کہ کوئی اچھا کام کرائیں، کسی بزرگ کو روڈ کراس کرا دیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، وہ خوش ہو جائے گا انسان. کوئی انسان تکلیف میں، اس کی جا کے اس کی طبیعت کا پوچھ لیا، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیا، اس کی مشکل میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو صرف خود نہیں مسکرانا، دوسروں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹیں لے کے آنا. بے شک. ہم بریک کی طرف جائیں گے. شیف انم's کچن تھوڑی سی دیر بعد ہوگا. ابھی ہم آپ کے پاس کچھ لمحوں میں آئیں گے. بریک کے بعد آج ہم فٹنس اور ہیلتھ پہ بات کریں گے. ہمیں ایک ایسی فٹنس ٹرینر جوائن کریں گی جو ایکسپلین کریں گی کہ خواتین کے لیے فٹنس کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. صرف باڈی بنانے کے لیے یا مسلز بنانے کے لیے نہیں، جنرلی ایک عورت کے لیے فٹنس کیوں امپورٹنٹ ہے. ذہنی طور پہ آپ کی ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہر چیز کا فٹنس کا کیا تعلق ہے ایک عورت کی ہیلتھ کے لیے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ آمنہ سبطین ہیں جو ایک فٹنس ٹرینر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لائف سٹائل کوچ ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ویورز اب فٹنس ٹرینرز لائف سٹائل کوچز ہی بن گئے ہیں، بیکاز جب تک آپ پوری چیزیں نہیں سیدھی کرتے
تب تک صرف ایکسرسائز سے کچھ نہیں بنتا. ایٹ لیسٹ یہ میری رائے ہے. اب آبویسلی آمنہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, وہ ہمیں بہتر گائیڈ کرے گی. السلام علیکم آمنہ. السلام علیکم. ایک تو آمنہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو. میں نے آج تک کبھی کسی فٹنس ٹرینر کو اتنی خوبصورت تیاری میں نہیں دیکھا. وہ یوزلی جم کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں, پھر مجھے عجیب لگتا ہے. میں سارا دن جم کے کپڑوں میں ہوتی ہوں, کبھی تو تیار ہو کر نہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج مجھ سے اور انم سے زیادہ کوئی تیار نہیں ہوتا. آج انم سے زیادہ بھی کوئی تیار, ہمیں بڑی خوشی ہے. ریڈی ہو کے آئی ہوں. نو بٹ یو لک بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور یار کبھی تیار ہونے کا موقع بھی تو ملے. ہاں, ورنہ میں پورا دن تو اتنے گندے حالات میں جم کے کپڑوں میں تو بالکل بھی نہیں ہوتے. میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں. I'm an avid follower and I will not just a follower but a fan also. A fan and thank you. لوگوں کے فالوورز ہوتے ہیں نا, فین نہیں ہوتے, بےزتی کر رہے ہوتے ہیں, تو میں پسند کرنے والی فین بھی ہوں. تو اب نا آج مجھے ذرا عجیب سا سوال پوچھنا ہے آپ سے. پوچھیں. آپ لوگ بات کرتے ہیں ایکسرسائز کی, ایکسرسائز کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, باڈی بن جائے گی, باڈی بن جائے گی, فٹ ہو جائیں گے, فٹ ہو جائیں گے. تو میں آج عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مردوں پہ بھی اور بچوں پہ بھی بات کروں گی, بٹ اسپیسیفکلی عورتوں کی, کیونکہ ہمارے ہارمونز بھی بڑے اپنے ہی قسم کے, وکھرے قسم کے ہوتے ہیں. ایسٹروجن کچھ کر رہا ہے, پروجیسٹرون کچھ کر رہا ہے, کورٹیزول اپنی مرضی سے بڑھ گیا ہے, کبھی بہت لو ہو گیا ہے. تو اب تو یہ پروو ہو گیا کہ ہماری مینسٹرل سائیکل جب شروع ہونے والی ہوتی ہے بچیوں کی, تب بھی ہارمونز میں چینجز آتے ہیں, پھر پریگننسی کے دوران بھی آتے ہیں, پھر پریگننسی کے بعد بھی آتے ہیں, پھر پوسٹ پارٹم والے, وہ جس کو پوسٹ پارٹم کہتے ہیں, اس کے بعد خواتین میں پیری مینوپاز آتا ہے, پھر مینوپاز بھی آتا ہے, اور اگر پی سی او ایس ہو تو اور بھی تماشا. ہم تو پوری زندگی کوئی نہ کوئی ہمارے چینجز. اور ابھی ہم نے ڈائبٹیز, بلڈ پریشر کو نہیں ہاتھ کیا, اور ڈائبٹیز بھی بہت کامن ہے ہمارے ملک میں. ہائی بلڈ پریشر بھی بڑا کامن ہے, جس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. کوئی ہلتا ہی نہیں ہے نا. اتنی چیزیں تو لائف سٹائل سے فکس ہو سکتی ہیں اور مینیج ہو سکتی ہیں, جو نہیں کرتے ہیں. اچھا, یہ اب آپ لائف سٹائل پہ آ گئی. میں آپ سے ایکسرسائز کی بات کر رہی ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں ورزش کرو, باڈی بنانی ہے. بھائی ہمارے باقی مسئلے نہیں حل ہو رہے, اور ہر بندی نہیں ایکسرسائز. اب جیسے کہ میرا سائز دیکھیں, اس سائز پہ ویٹ لاس میرا گول نہیں ہے, آپ کا بھی اس سائز پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ویٹ لاس گول ہو, رائٹ؟ یس. تو آپ کو اور مجھے ایکسرسائز کی لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کس نے کہہ دیا کہ ایکسرسائز ویٹ لاس کے لیے, کیونکہ ایکسرسائز تو ویٹ لاس ہوتا ہے کھانا کنٹرول کرنے سے. آپ نے کیلری کو ڈیفیسٹ میں جانا ہوتا ہے, مطلب کہ جتنا آپ کی باڈی دن میں برن کر رہی ہے اس سے آپ کام اندر انرجی مل رہی ہے, تو آپ کا وزن کم ہوئے گا. ٹھیک ہے. ایکسرسائز اگر آپ ڈائٹ کے بغیر ایکسرسائز صرف کرو, آپ کا وزن کم نہیں ہوئے گا. لیکن ہم نا 10 سال پہلے تو یہی کہہ رہے تھے, اور پوری دنیا میں کہہ رہے تھے, نیوٹریشنسٹ بھی کہہ رہے تھے, ڈائٹیشن بھی کہہ رہے تھے, اور آپ جیسے فٹنس ٹرینر بھی کہہ رہے تھے. اور اب پوری دنیا میں سارے بات یہ مان رہے ہیں کہ ایکسرسائز, ڈائٹ کے بغیر ایکسرسائز وزن نہیں کم کرے گی. ایکسرسائز کے اتنے زیادہ باقی بینیفٹس ہیں, جس کے لیے ایکسرسائز تو ایک آپ کی زندگی کا, جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم اٹھ کے کوئی کام پہ جانا ہے تو آپ نے ایک میٹنگ اسکیجول کرنی ہے, آپ وہ میٹنگ نہیں مس کرو گے. ایکسرسائز اس طرح ہونی چاہیے. اس کے آپ کے ہیلتھ کے جو بینیفٹ, ہمارے ہارمونس جو بیلنس ہوتے ہیں, ایکسرسائز ہیلپ کرتا ہے. ہماری نیند, یہ ایک ایک کر کے سمجھائیں, کیونکہ جب تک سمجھاتے نہیں, کیونکہ دیکھیں اتنی بات ہو چکی ہے نا, ایکسرسائز ویٹ لاس, ایکسرسائز ویٹ لاس, کہ صرف وہ بندہ ایکسرسائز کرتا ہے جس کا وزن بڑا ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ اگر چلو ایکسرسائز منہ بند کر لیا, سب کچھ کر لیا, اور وزن کم کر بھی لیا, تو جس دن اپنے گول ویٹ پہ پہنچتے ہیں ورزش بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور ان سب بری عادتوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو چھوڑی ہو. کیونکہ کوئی سوچتا نہیں ہے نا. میں ہمیشہ, جیسے میرا نا فلسفی ہے کہ میں اگر اپنے کلائنٹس کی بھی کبھی میں بیفور آفٹرز نہیں کرتی, کیونکہ آفٹر کے بعد کیا ہے, آ گیا, آپ نے 3 مہینے کر لیا روٹین, اور آپ ایک پہنچ گئے اس کے اوپر, اور وہ آفٹر آ گیا. اب اس آفٹر کے بعد کیا, اب آپ پھر بیٹھ جاؤ گے, آپ کھانا اسی طرح کھانا. میرا سارا فوکس ہوتا ہے کہ اپنی لائف سٹائل کو بدلو. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو, کیونکہ آپ مجھ سے عمر میں بھی کافی چھوٹے ہو, تو میں آپ کو ایک طرح سے بچپن سے دیکھ رہی ہوں. I do remember. So the point is, کیونکہ میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہی ہوں, میں نے کبھی آپ کو موٹا نہیں دیکھا, یا بے قابو اماؤنٹ کا جو آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. جیسے میرا وہ والا فیز میرا مس کر دیا, میں کالج میں تھی تب. میرا وزن بڑھا تھا, میں نے کوئی 3 مہینے میں 40 پاؤنڈ گین کیا تھا. میں میڈیسنس پہ تھی آزما کے لیے, بٹ میرا وزن ادھر سے میں پریڈنیزون پہ تھی, تو میرا 40 پاؤنڈ وزن بڑھا تھا 3 مہینے کے, یعنی کہ ویورز کوئی 15 سے 18 کلو کے بیچ میں بڑھ گیا تھا. اور اس طرح, اور اس ایج میں بڑھا اتنی سی باریک لڑکی کے اوپر اچھا خاصا وزن, ہر جگہ سے میں 7-7 8-8 انچ پھول گئی تھی. میرے سارے منہ کے بھی فیشل وہ ہوتی ہے نا, پفینس ہو جاتی ہے, ہو جاتے ہیں. اور تو میں نے خود یہ وہ پوری فرسٹریشن دیکھی ہوئی ہے کہ آپ نے وزن کم
کرنا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے وزن کم کرنا اور کتنی محنت لگتی ہے اور کتنا. بٹ میں نے زندگی کی دنیا کی ہر کریش ڈائٹ ٹرائی کر کے دیکھ لی, میں نے بوٹ کیمپ ورک آؤٹس کا سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا, لیکن جب تک میں نے اپنا لائف سٹائل بدلا نہیں تھا نا کہ میں موسٹلی ہفتے کے اندر اچھا کھا رہی ہوں, میں موسٹلی اپنا ایکسرسائز ریگولرلی کر رہی ہوں, وہ لانگ ٹرم جو کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ایک دم سے آپ کو کہتے ہیں اب تو جو مرضی کھاتی ہوں وزن چڑھتا ہی نہیں ہے. میں یہی کہنے لگی تھی کہ آپ کو ہمارے دکھوں کا کیا پتا, بٹ آئی گیس آپ دیکھیے کیونکہ ہمیشہ ایک ایشو ہوتا ہے لوگوں کو فٹنس ٹرینر سے یا لائف سٹائل کوچز سے کہ آپ کو تو کبھی یہ ایشوز ہوئے نہیں, آپ تو ہیں ہی باریک بچپن سے, تو جب آپ ویسے ہی پتلے ہیں تو آپ کو کیا پتا آپ نے کبھی وہ بھوک نہیں برداشت کی کہ جب آپ کو پاگلوں والی بھوک لگی اور آپ اتنا سا کھا رہے ہیں اور اب آپ کا دل ہے کہ مزید کھائیں اور آپ کو اپنا ہاتھ روکنا پڑ رہا ہے. اور میں یہی اپنے جو میرے پاس آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم تو کچھ بھی کھا آزک اب, کیونکہ اب میں اتنی ایکٹیو ہوں اور میں اتنے سالوں سے ایکسرسائز کر رہی ہوں کہ اور ابھی بھی میں کیئرفل ہوتی ہوں. میں کل پراٹھا انڈا کھا رہی تھی نا, پراٹھا انڈا, میں نے کل پراٹھا انڈا کھایا ہے. ہاں اچھا, میں نے پراٹھا انڈا شامی ساتھ میں اچار بھی کھایا اور اینڈ میں اتنا سے جو میری پراٹھی بچ گئی کیونکہ میں ایک پراٹھے کے ساتھ نا اپنی پوری لوازمات پوری کرتی ہوں. ایک پورشن کے ساتھ انڈا کھایا, دوسرے کے ساتھ انڈا شامی مکس کیا, ایک کے ساتھ اچار کھا لیا اور ایک کوارٹر کے ساتھ. اب یہ علیحدہ علیحدہ پراٹھے نہیں ہیں, یہ ایک پراٹھے کے 4 حصے کی ہے, چوتھے والے کے اوپر تھوڑا سا شہد لگا کے کھا لیا, میں نمک ڈال کے. ہاں میرا جوش میری وہ جو کہتے ہیں نا چوس پوری ہو گئی. اب پہلے والی جگن کیا کرتی, وہ 2 سے 3 پراٹھے بنواتی, کہنے کو وہ پراٹھیاں ہی تھی لیکن وہ اتنے بڑے 2 پراٹھے بن جاتے. اور پھر میں نے کہنا تھا کہ ہائلہ میرا ویٹ, اب میں نے اپنے سارے شوق پورے کر لیے کل وداؤٹ ایٹنگ 5 پراٹھاس اور 3 پراٹھاس. اور کسی کو 3 پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بائی دفعہ جوان مرد کو بھی 3 پراٹھے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ دن میں 6 دفعہ ایکسرسائز بھی کرتا ہو, نہیں ضرورت. اور آپ جو مرضی کر لو نا, آپ جتنی مرضی ایکسرسائز کر لو, آپ جم جا کے 2-2 3-3 گھنٹے دن میں 7 دن ہفتے کے ایکسرسائز کر لو, اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے نا وہ آپ کی باڈی پہ نظر آئے گا. اگر اوپر سے بے شک نظر نہ آئے, بہت میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں جو بہت پتلی ہوتی ہیں, کچھ ہوتے ہیں جینیٹکلی جو کہ وزن نہیں جن کا چڑھتا, میرے پاس آتی ہیں جو کہ ویٹ گین بھی کرنا چاہتی ہیں, بٹ کبھی ٹیسٹ ہوا تو کولیسٹرول ہائی ہے. لیکن ویٹ گین بھی کرنا چاہتی ہیں تو آپ تب بھی ایکسرسائز کراتی ہیں. آپ کی 2 کلائنٹس مجھے مل چکے ہیں جس نے مجھے کہا ہے کہ ہاں میں اس وقت نا تھوڑا سا کیونکہ بہت ہی پتلی تھی ویٹ گین کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا, تو کہتی ہے بس میں ایکسرسائز کر رہی ہوں اپنی 3 times a week اسٹرینتھ ٹریننگ اور پتہ نہیں ایک دوسری پلاٹیز یا کچھ. تو میں نے کہا گین کرنے کے لیے اب اس سارے میں ایک ڈفرینس کیا ہے, آپ کا کھانا فرق ہے, باقی آپ جو موسٹلی ایکسرسائز کرا رہے ہو وہ سیم ہے ویٹ لاس اور ویٹ گین کی. ویٹ گین کے اندر صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا وزن زیادہ آپ اٹھواؤ گے, ادروائز ایکسرسائز میں کوئی زیادہ فرق نہیں آتا ویٹ لاس اور ویٹ گین کے اندر. جو زیادہ فرق آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ ان کی ڈائٹ کس طرح مینیج کر رہے ہو. جب اگر آپ نے کسی کا وزن چڑھانا ہے تو ہم ان کو جتنی وہ کی باڈی کیلوریز برن کر رہی ہے اس سے زیادہ کھلائیں گے. اچھا ایک سوال, آپ نے اور ریگولر فٹنس ٹرینر میں ذرا فرق ہے, آپ ایک ٹوٹل 360 ڈگری سلوشن دیتے ہو, آپ کا وہ سلوشن ہے کیا؟ دیکھیں ہر بندے کی رسائی نہیں ہے آپ تک اور ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کرتا, تو آپ کیا وہ چیزیں ہیں جو ساری سیدھی کراتی ہیں جس سے پھر بندے کا ویٹ لاس بھی ہو جاتا ہے یا اگر ویٹ گین کرنا ہو تو وہ بھی ہو جاتا ہے اور صحت نہیں متاثر ہوتی؟ اس میں کافی کمپوننٹس آ جاتے ہیں. ایک تو کھانا آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکسرسائز آتی ہے. میں ایک تو ہیلپ کرتی ہوں, میں ڈائٹ پلانز میں نہیں بلیو کرتی, مجھے ڈائٹ پلانز نہیں پسند. مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے خود اس پروسیس سے گزری ہوئی ہوں, میں نے بہت اپنا زندگی کے ڈنرز گزارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوں اور میں لوگوں کی شکلیں دیکھ رہی ہوں پانی پیتے ہوئے, کیونکہ میرے ڈائٹ پلان میں لکھا تھا کہ میں آج آدھے آلو بخارے کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتی. یہ میں آئی سویئر ٹو یو اتنا. اور بائی دا وے کیٹو کی تو میرے بال گر گئے. اچھا اب کیٹو بڑے لوگوں نے کی, ان کا کولیسٹرول چھت کو جا کے بج گیا, بال گر گئے, گنجے ہو گئے. ہر ایک فوڈ گروپ کا ایک پلیس ہے آپ کی باڈی میں. ایک کوئی تو وہ ہے نا, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس کو کھانا ہی نہیں ہے, کاربس چھوڑ دو تو وزن گر جائے گا. یہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے نا وہاں پہ, اس نے جو اپنا بیڑا گرک کیا ہے, یہ انم نما جو ایک خاتون ہے, اچھا اس نے ہر پنگے والی ڈائٹ میری طرح کی ہوئی ہے. اب ایک بات, انم کی جنرلی باڈی ٹائپ چوڑی ہے, رائٹ, مطلب انم جب سکنی بھی ہوتی ہے تو اس کی مطلب تمہاری جو آپ کی ہڈیوں کا سٹرکچر آپ اس کو نہیں بدل ہڈی تو نہیں آپ سکتے, توڑ سکتے نا بیچارہ. اچھا اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے, اس نے اپنے آپ کو ایک زمانے میں اتنا ٹارچر کیا تھا کہ لٹرلی میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اللہ کی قسم جب آم کی گٹھلی اور سارا کچھ نکالتے تھے نا تو بالکل اس کو چھلکے جیسا اس کا رہے. میں نے کہا تم نے اپنے منہ کا حال کیا کیا, اور میرے سے یہ اتنی چھوٹی ہے ایج میں,
She started looking older than me. تو پتلے ہو جانا لیکن چہرے کی رونق چلے جانا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی باڈی کو سارے فوڈ گروپس کی ضرورت ہوتی ہے. اب کاربوہائیڈریٹ ہماری باڈی کا مین انرجی سورس ہوتا ہے. جو لوگ بات ریئلائز نہیں کرتے, کاربوہائیڈریٹس آپ کے موڈ کو بھی اسٹیبلائز کرتا ہے. ہماری سب سے پہلے کاربوہائیڈریٹ یاد ہے جب ایک زمانے میں آپ چھوڑ دو ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ ویٹ لوز کر رہے تھے, ہم دونوں ڈائٹنگ کر رہے تھے اور جب بھی ملتے تھے نا تو بات کرتے تھے. آئی کانٹ ٹیل یو کہ ہمارا مرنے والا حال ہو گیا تھا. اور اچھا اس وقت آئی ریمبر کہ فیٹ بھی منع ہوا تھا اور کاربوہائیڈریٹ, پاپڑ جیسی اسکن ہوئی ہوئی, کانسٹیپیشن اپنی جگہ اور بال اپنی جگہ گر رہے, بال اپنی جگہ. آپ کی اسکن خراب ہوگی, آپ کے بال خراب ہو گئے, آپ کی ساری اندر سے کتنا گوشت کھاؤ, کتنا گوشت کھائے. اور اب اتنی یہ پورا پتہ ہے پچھلے 4-5 سالوں سے ایک موومنٹ, ہر ڈیکیڈ میں کوئی موومنٹ چلتی ہے کہ لوگ پش ہوتے ہیں, ہر چیز کوئی نہ کوئی پروڈکٹ یا کوئی نہ کوئی چیز پش ہو رہی ہوتی ہے. جب 90s کے اندر وہ تھا کہ بس کاربوہائیڈریٹس چھوڑ دو سارے, اور سارے بس ایک بالکل پتلے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے سارے ہو رہے ہیں. اب پچھلے 4-5 سال سے پروٹین بہت پش ہو رہی تھی کہ ہائی پروٹین ڈائٹ کھانی چاہیے. اب جو ریسرچ آ رہی ہے وہ ہے کہ لوگوں نے پروٹین اتنی اور اتنے آرٹیفیشل سورسز پروٹین کے کھا یورک ایسڈ اوپر جا رہا ہے, آپ کا کولن کینسر رائز پہ آ رہا ہے کیونکہ فائبر نہیں لوگ کھا رہے. آپ کی جو باڈی کی نارمل ایک طریقے سے باڈی نے چلنا ہے, اتنے پروسیسڈ قسم کے پروٹین سورسز سے پروٹین پوری کر رہے ہیں, اپنے گولز ہٹ کر رہے ہیں, وہ بھی تو ایک غلط قسم کی وہ ہے نا, وہ بھی کوئی لائف سٹائل سسٹینیبل تو نہیں ہے. آپ کو کھانا چاہیے, میں کہتی ہوں کہ اپنا ہول فوڈز کے ساتھ کھاؤ, جتنا آپ پراپر جیسے کہتے ہیں نا خالص کھانا. بھئی روٹی کھانی ہے تو چکی کے آٹے کی کھا لو, 6 روٹیاں نہ کھاؤ, ایک چھوٹی چپاتی کھا لو, سیلڈ زیادہ رکھو ساتھ میں. اب سیلڈ بھی لوگوں نے چھوڑ دیا. پھل کو کہا جی پھل میں چینی ہوتی ہے, پھل میں تب چینی ہے جب آپ اس کو نچوڑ کے صرف اس کا رس نکال کے پیئیں گے. جب آپ پھل کو کھائیں گے تو وہ فائبر دے گا. اینڈ میں چینی ہے, گلوکوز ہے, ٹھیک ہے, جو بھی آپ فوڈ کھا رہے ہو وہ اینڈ میں بن کے آپ کی باڈی میں گلوکوز بن رہا ہے. وہ آپ کی باڈی کے ساتھ کس طرح ریاکٹ کرتا ہے آپ نے وہ دیکھنا ہے, اور ہر کسی کی باڈی ڈفرینٹ ہوگی. جیسے اب میری جو ہے, مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ ہفتے میں کتنی دفعہ روٹی کھاتی ہیں. میں دن میں 2 دفعہ کھاتی ہوں. اچھا اب میں روٹی چاول کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. اچھا میں روٹی نہیں کھاتی. I'll tell you why, because روٹی مجھے بہت عجیب نا, وہ یہاں پہ میری چڑی ہوتی ہے اور میری عجیب ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں. روٹی میں ہفتے میں 2-3 دفعہ ہی کھاتی ہوں, لیکن چاول میں ہر روز کھاتی ہوں, دن میں 2 دفعہ کھاتی ہوں. مجھے چاول سوٹ کرتے ہیں. لیکن اگر میں روٹی اکثر لوگ کہتے ہیں ہائے تم چاول کھا رہی ہو, میں نے کہا آئی لو چاول, ہاں اتنے کھاتی ہوں. لیکن اگر میں روٹی چاول نکال دوں اپنی ڈائٹ سے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے, میری باڈی نہیں, اور بندہ کانسٹیپیٹ بھی ہو جاتا ہے. اور میری باڈی کو نہیں پسند آتا. میری باڈی روٹی چاول کے اوپر صحیح رہتی ہے, ہاں, میں کیوں نکالوں. لیکن اگر گلوٹن الرجی ہے تو پھر آپ نے مینیج کرنا ہے اس کو, یا آپ لیکٹوز انٹالرنٹ, اب آپ کو دودھ نہیں سوٹ کرتا تو آپ کو بار بار ڈائریا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ خیر ہے یار ڈائریا سے بھی ویٹ کم ہوتا ہے. اب ڈائریا آپ کے جسم سے سارے نیوٹرینٹس نکال دیتا ہے, جذب ہی نہیں ہوتا کچھ. اور کتنے میں نے زندگی میں موسٹلی لڑکیوں کو دیکھا جو کہتے ہیں ہائی پیٹ خراب ہو جائے وزن کم ہو جائے گا. وہ وزن کم تمہیں نہیں چاہیے بیٹا, جیسے پیٹ ٹھیک ہوگا اس کے بعد وہ 2 گنا واپس آئے گا. اچھا اب 2 امپورٹنٹ سوال بیفور وی وائنڈ اپ. ایک یہ تو چلو کھانا پینا سیدھا کر لیا, اور ایکسرسائز کرنی ہے. آپ پتلے ہیں, آپ موٹے ہیں, آپ لمبے ہیں, آپ چھوٹے ہیں, آپ نے ورزش کرنی ہے, یہ آپ کے جسم کی ایک ضرورت ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ویٹ گین ویٹ لاس سے, رائٹ. ایک بات ہو گئی. خوراک آپ نے ہول فوڈز لینے ہیں, ہیلدی ڈائٹ کی طرف جانا ہے, پورشن کنٹرول کرنا ہے, اور کسی بندے سے گائیڈنس لے لو تو وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا. اب 2 سوال. نیند اور پانی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ایز اے لائف سٹائل کوچ, وہ تو اگلے نہیں اپنے حساب سے چل رہے ہیں. نیند اور پانی کا کیا عمل دخل ہے اس میں؟ کتنا امپورٹنٹ ہے. سب سے آپ کی جو باڈی ریکور کرتی ہے نا وہ نیند اور پانی سے کرتی ہے. نیند, پانی, فوڈ, ایکسرسائز, یہ 4 آپ کی چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں صرف ویٹ لاس, ویٹ گین, ہیلتھ, فٹنس, ایکسرسائز اور کھانے سے ہوتی ہے, پر آپ نے باڈی کو ہائیڈریٹ بھی کرنا ہے. ہم موسٹلی ہماری باڈی میں پانی ہے, وی ہیو ٹو, ہم نے پانی ساتھ پینا. اور نیند از وین آپ کی باڈی ریسٹ کر کے ریکور کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت آپ کی باڈی نے جو آپ نے مسل گین کرنا ہے, جو سب کچھ کرنا ہے, وہ آپ کے سوتے میں ہو رہا ہے. سو اگر آپ صحیح سو نہیں رہے ہو نا, جو لوگ چیز بات نہیں, جب آپ اٹھتے ہو نا آپ نے صرف 4 گھنٹے سوئے ہوئے ہو, اس کے بعد آپ کی شوگر کی کریونگز
ہائی ہوں گی, آپ سارے غلط ڈیسیجنز لوگے ان ٹرمز آف کھانا, کیونکہ آپ چڑچڑے ہوگے, آپ کا اس طرح باڈی ریسٹڈ نہیں ہوگی, باڈی عجیب انرجی کے لیے اور اسپائکس مانگ رہی ہوگی اس کے. آپ زیادہ اینی ٹائم, جو لوگ جن کی نیند خراب ہوتی ہے یا جو رات کو بہت لیٹ فجر کے بعد سو رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں رات دوپہر کے 2-3 بجے, ان کی ہمیشہ میں نے نوٹس کیا ہے ٹرینڈ کے اندر کہ ان کو جنک فوڈ کی کریونگ زیادہ ہوتی ہیں. وہ اینڈ اپ, کیونکہ رات کو جب آپ لیٹ کھانا کھا رہے ہو آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں وہ جو آپ کو دن کے اندر آپشنز ہیں کہ آپ پراپر کھانا کھا سکو. لیں تو آپ ہر چیز پیکٹ میں سے کھا نکال لیے, کے, پیکٹ کھا لیا, مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ خیر ہے یہ تو ڈائٹنگ والی چیز ہے, اس میں بھی ہزار بکواس چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ دین پانی کے پوائنٹ آف ویو سے تو ویورز وہی والی بات ہے, آپ اپنے گھر کی ڈرائیو وے تک دھوتے ہیں, اپنی گھر کی گاڑی تک دھوتے ہیں, ہر چیز کو آپ صاف کرتے ہیں, تو اندر سے صفائی نہیں کرنی. اس سے زیادہ سمپل اور ان کمپلیکیٹڈ چیز میں ویورز آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ پانی ایک تو جسم کو صاف کرتا ہے, اس کے علاوہ آپ کا جسم بھی پانی سے بنا ہوا ہے, خون بھی ایک لیکوڈ فارم ہے, آپ کو پانی کی ضرورت ہے. اور یہ غلط عمل ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے 2 لیٹر پانی پی لیا اور رات کو 1 لیٹر پانی پی لیا اور کہا کہ جی میں نے 2 لیٹر پی لیا. وہ آپ آدھے گھنٹے میں باتھ روم جا کے ختم کام. پانی سارا دن پینا ہے. ہاں رائٹ. نہیں, اور یہ بھی کہ چائے پی لی اس کی جگہ, ہاں چائے پی لی, سافٹ ڈرنک پی لی, جوس پی لیا, یہ دودھ پی لیا, پانی کیوں نہیں پینا. سو فائنلی آپ کا پیغام ہمارے ویورز کے لیے, ایکسرسائز کو ایز اے لائف سٹائل دیکھیں, اس کو اپنی ہیلتھ کے بینیفٹس کے لیے دیکھیں, صرف ویٹ لاس کے لیے ایکسرسائز نہیں ہے. ایون اگر آپ نیچرلی ویسے ہی پتلے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. ایکسرسائز کریں, اچھا سوئیں, اچھا کھائیں, اچھا پانی پئیں, اچھا پانی پئیں, صاف پانی پینا, صاف پانی پئیں, اور آپ کی زندگی اصل میں ان چیزوں سے بدل سکتی ہے. بالکل, اور بدلتی ہے. تھینک یو سو مچ آمنہ, ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. مے بی نیکسٹ ٹائم ویل آسک یو فار اے 10 منٹ ایکسرسائز پلان آن ایئر, جو ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں, جو ہر عورت مرد ایک سرٹن ایج کیٹیگری کا جس کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے وہ کر سکے. تو مے بی ہم اپنے ویورز کو کوئی اس ٹائپ کی چیز بھی نیکسٹ ٹائم کر کے دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویورز ہم جائیں گے بریک کی طرف, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیف انم شیخ کے کچن میں ملاقات ہوگی. اتنا لیکچر پڑھ گیا ہیلدی اور ہولسٹک لیونگ پہ, تو ہیلدی اور ہولسٹک ریسیپی شیئر کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں مارننگ ایٹ ہوم پہ ہمیں ہمیشہ کھوج ہوتی ہے, ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ینگ لوگوں کو, ایسے ٹیلنٹڈ, بلکہ ایکچولی ایج ڈزنٹ میٹر, کوئی بھی ایسا انسان یا کوئی بھی ایسا گروپ آف پیپل جو کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہیں, جن کو ہم ہائی اچیورز بلاتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ 4 ایسے لوگ ہیں جو ایکچولی 8 بچوں کے گروپ کا حصہ ہیں, بٹ ان میں سے 4 بچے ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا پروجیکٹ کیا, اور مطلب ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ تم کوئی راکٹ سائنٹسٹ تو نہیں ہو, تو راکٹ سائنٹسٹ لیول کی چیز کی, اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایان افضال ہیں. السلام علیکم. السلام. آپ اے لیولس کے اسٹوڈنٹ. جی. دین وی ہیو سارم رسول. السلام علیکم. آپ بھی اے لیولس میں. جی. دین ہمارے ساتھ 2 او لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہمارے ساتھ معاوض ہمایوں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ وی ہیو ایان طارق خدا. السلام علیکم ایان. سو ایان افضال, جی, آپ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے, ہیڈ کر رہے تھے. یہ کیا تھا؟ 27 ستمبر کو آپ نے کوئی راکٹ لانچ کیا تھا. جی جی. یوزلی تو یہ ناسا شاسا کا کام ہوتا ہے. جی جی. تو یہ کیا, یہ داستان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بیسکلی کافی ایک لمبا ہمارا سفر رہا ہے جتنا بھی ہم نے راکٹ ڈیولپمنٹ کا کیا ہے. بیٹا اے لیولس کے اسٹوڈنٹ ہو, کتنا تمہارا لمبا سفر ہوگا؟ او لیولس سے آپ ہو, کتنا کو زندگی کا لمبا سفر؟ ہمارا یہ او لیول سے ہی میرا شروع ہوا تھا, کیونکہ یہ پہلے میں اکیلے کر رہا ہوتا تھا. ہم ایچسن کے اندر نا کافی دیر سے یہ واٹر راکٹس سب کچھ پہ کام کر رہے ہوتے تھے. تو ایک ٹائم آیا کہ ہم نے کہا کہ اچھا ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. تو اگین تب آ گیا کہ اچھا ہم تھرسٹ والا راکٹ بنا لیتے ہیں. تو میں گھر کے اندر, مجھے یاد ہے کہ آئی ووڈ برنگ کیمیکلز ہیں, میں گھر کے اندر ایک ہفتے میں کوئی 40 راکٹس بناتا تھا, بناتا گیا. تو میرے ابو بھی, گھر والے باہر رہتے ہیں کہیں؟ نہیں, آپ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ جی. تو ابھی تک کچھ نہیں پڑی بیٹے؟ وہ ہوا میرے ابو کی طرف سے آیا, گھر کو آگ ہی لگا دی. جی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ راکٹس آبویسلی
اب بچے ہیں, پیرنٹس کا بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس کام میں لگ گیا ہے, تو انہوں نے ایک طرح سے روک دیا کہ اچھا بیٹا آپ یہ نہ کرو. تو کیونکہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے بیٹے. الٹیمیٹلی اس کام میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جیسے کل ہمارے پاس ایک 10 سال 9 سال کا بچہ جو پاکستان کا سب سے چھوٹا ڈیٹا پروگرامر, جی رائٹ, آئی ٹی کا کام کرتا ہے, وہ بچہ الٹیمیٹلی اس نے پھر کام کرنا کیسے شروع کیا جب وہ اس یونیورسٹی کا حصہ بنا جہاں پہ انہوں نے اس کو پھر انڈر دیئر ونگ لیا اور چیئرمین نے اس کو سکھانا شروع کیا. اب راکٹ بنانا, کوئی بھی سائنس کی ایکسپیریمنٹ کرنا جس میں کوئی ایکسپلوژن ہو سکتی ہے یا کسی کو جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے, وہ آپ گھروں میں نہیں کر سکتے. جی جی ایسے ہی ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اوبویسلی میں ایک ہفتے میں کوئی 30-40 راکٹس بنا چکا تھا. سائنس فزکس میں بھی اٹس اے پارٹ آف لائف کہ آپ فیل کرتے ہو تو آپ سکسیڈ کرو گے. تو فیلیئرس ہوئے تھے تھوڑے بہت ایکسپلوڈ ہوئے تھے راکٹس, تو اس کی وجہ سے پھر ابو کا ہوا تھا کہ رائٹلی سو لائک پیرنٹس کا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اسکول کے اندر شروع کر دیا تھا, اینڈ اس کے بعد پھر ہم نے سوچا گھر کو نہیں آگ لگا, جی جی اسکول کو آگ لگا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوا تھا. تو آہستہ آہستہ ہمیں کوئی سکسیس, یہ جو فوٹیج چل رہی ہے کچھ اس پہ بھی ہمیں اپڈیٹ دیں گے. جی تو یہ ہم نے اسکول کے اندر اس کو ڈیولپ کیا تھا. دس واز دی فرسٹ ایور انجن ان پاکستان ٹو اچیو 40 kgs آف تھرسٹ فار 4 seconds. تو 40 کلو کا جو اس کی تھرسٹ تھی نا وہ 40 kgs تک اس نے ریچ کی تھی. تو یہ ہم نے اسکول میں ڈیولپ کی تھی. جتنا بھی ہمارا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے اپنا فیول ڈیولپ کیا تھا. ہم نے اس کی, میرا سوال یہ ہے کہ اسکول میں دیکھو, کیونکہ اس وقت 1-2 یونیورسٹیز یا اسکولس تو بالکل بھی نہیں, یونیورسٹیز ہی ہیں اکا دکا پاکستان میں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, بٹ اسکول میں آپ کو اجازت کیسے مل گئی, یہ کیسے ہوا؟ مطلب آپ لوگوں نے اسکول کو اپروچ کیا, اسکول کو پتہ چلا کہ آپ لوگ اس چیز پہ کام, آپ سمجھ رہے ہو؟ جی جی سمجھ آ گئی ہے. مرغی آئی کہ انڈا آیا, پہلے کیا آیا؟ اصل میں ہمیں اس میں نا کافی زیادہ اسکول ایڈمن کو بھی کافی ہم ان کو گریٹفل ہیں. میم آمنہ, ہمارے پرنسپل سر تراب, سر کامران, ہماری سوسائٹی ہیڈ, کیونکہ ہماری کافی دیر سے نا اسٹرانومی کے اندر اسکول کے اندر چلتی رہی ہے. ہم جب سے میں آیا ہوں اسکول کے اندر, ہم فلکیات, ٹیلیسکوپس, راکٹس, اس سب کے اندر نا کافی انٹرسٹڈ تھے. تو دس واز اندر انیشیٹو فار دا بوائز کہ اچھا راکٹس بناتے ہیں. اچھا آپ بتائیے, آپ اس پروجیکٹ کا حصہ کیسے بنے اور آپ کا انٹرسٹ, جیسے انہوں نے اپنی کہانی شیئر کی, تو آپ کی اس طرف انٹرسٹ کی کیا کہانی ہے؟ دیکھو ہم لوگ جب میڈیا کے لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں سنگنگ کا شوق کیسے ہوا, تو آگ لگانے کا شوق آپ میں کہاں سے پیدا ہوا پتر؟ ایکچولی میرا شوق جو تھا نا راکٹس کا نہیں تھا شروع میں, لائک 2 years ago مجھے شوق تھا بہت زیادہ روبوٹکس کا. میں روبوٹس بناتا تھا اور اس طرح کی چیزیں, پروگرامنگ وغیرہ کرتا تھا. میرے بیٹے حسن کو بھی بہت شوق ہے, اچھا, 8 years old, اس کو بہت شوق ہے روبوٹکس کا اور کوڈنگ کا. جی جی بالکل, کوڈنگ از دی انٹیگرل پارٹ. تو مجھے ایان افضال نے اپروچ کیا تھا, مجھے بتایا تھا کہ میں اس طرح راکٹس پہ کام کر رہا ہوں, آپ مجھے کافی اچھے لگتے ہو, کمپیٹنٹ لگتے ہو, کہ کام کرنا بھی چاہتے ہو, اینڈ یو نو کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. اس نے اپنا گینگ بنانا تھا, ایگزیکٹلی اس نے بنا لیا. ویورز بٹ ایک بات بتاؤ, یہ ہوتی ہے ڈٹرمنیشن. ایک بندے کو آئیڈیا آیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اکیلے میرے بس کا کام نہیں ہے, سیدھی بات ہے, اتنی بڑی بڑی ٹیمز ہوتی ہیں, یو ریئلائز دا نیڈ اینڈ دین یو اپروچ دا رائٹ پرسن. جی جی ویل ڈن. جی اس کے بعد پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ اب راکٹ سائنس ایسی ہے کہ اس میں ساری سائنسز آتی ہیں. اس میں آپ کو فزکس بھی چاہیے, کیمسٹری بھی چاہیے, روبوٹکس بھی چاہیے. تو اس کا جو انٹیگرل پارٹ تھا نا کہ تھوڑی میکینیکل انجینئرنگ اور روبوٹکس والا پارٹ, اس میں پھر میں نے پارٹ لیا. پھر میں ان کے ساتھ 2 سال کام کرتا رہا, چھوٹے سے چھوٹے راکٹ سے لے کر پھر اب یہ والا جب بڑا راکٹ ہم نے بنایا تھا, اس میں جو سارا کام تھا, ایویونکس بے ہوتی ہے ایک الگ سے, اس پہ ہم نے کام کیا تھا. امیزنگ. واٹ اباؤٹ یو جانی؟ آپ او لیولز میں ہو جی, اور سچی بات ہے اے لیولز میں آئی فیل کہ بندہ پھر بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے او لیولز مکا دیے ہوتے ہیں. او لیولز جب اتنا ہائی پریشر کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ نے پہلی دفعہ اپنے وہ ایگزامز دینے ہوتے ہیں, سارا کچھ, تو کہاں وقت ہوتا ہے بندے کے پاس اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو آپ نے اپنے کریڈٹ کو بھی ڈالی, اس کا وقت نہیں ہوتا. سو آپ کیسے اس کا حصہ بنے؟ ہمارا ہر سال ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اسکول میں, ایچ کالج سائنس اینڈ انجینئرنگ کانسیپٹ. تو میں پچھلے سال ہی اس کا حصہ بنا تھا اور میں نے دیکھا, اور اسی سال میں ہم نے اسی کمپٹیشن میں یہ چھوٹے راکٹس بنائے تھے اور اسٹوڈنٹس نے اڑائے تھے اور کافی اوپر گئے تھے. تو میں اس چیز سے کافی فیسنیٹ ہوا تھا. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ اسی وقت مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میں ان کام میں راکٹری میں جانا چاہتا ہوں, اور یہ مجھے ایک شوق پیدا ہو گیا. تو اسی کے بعد جب ہمارا کمپٹیشن اینڈ ہوا تو پھر میں یہ ایان بھائی کے پاس, سارم بھائی کے پاس آیا, میں نے ان سے پوچھا. اچھا, نا یو اپروچ دیم. جی ٹھیک ہے.
تو میں بھی سائنس سوسائٹی کا حصہ تھا جو ہمارے اسکول کی ہے, تو میں ان کے پاس آیا, میں ان کو اپروچ کیا کہ میں بھی راکٹری کا حصہ بننا چاہتا ہوں, میرا ایک پیشن ہے, شوق ہے, اور میں اس کو پرسیو کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کافی گائیڈ کیا, مجھے ہیلپ کیا, اور پھر میں نے بھی اپنی ان پٹ دی راکٹری کے اندر جو ہم نے ابھی بنایا ہے, اور اسی طرح ہی بس اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اب چل گیا. شروع بھی ایان سے کیا, ینگری ایان, او لیول والے ایان, آپ بتائیے آپ کی داستان کہاں سے؟ اچھا میں بھی سارم کی طرح پروگرامنگ اور روبوٹکس میں تھا زیادہ تر, اور پہلے میں نہیں تھا راکٹری کا ٹیم پارٹ, زیادہ تر ایکسیک میں تھا میں. ہمارا جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں بھی میں روبوٹکس وغیرہ زیادہ تر کرتا تھا. اب میں نے جو اصل میں پارٹ تھا سب سے امپورٹنٹ جو میرے خیال سے ایویونکس کا پارٹ, جو کہ روبوٹک پارٹ ہوتا ہے, پروگرامنگ, الیکٹرانکس, وہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. میں نے اس میں زیادہ تر کام کیا ہے, اور ہم نے ڈفرینٹ سینسرز یوز کیے, اور پھر سب سے میجر جو چیز جس کے اوپر میں نے کیا وہ ڈیٹونیشن سسٹم تھا کہ لانچ کس طرح ہوگا, کہ ہمارا ریموٹ جو بم پھاڑتا ہے, جو بٹن دباتا ہے. موویز میں ہوتا تھا نا کہ اس ایک بٹن کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ یہ بٹن نہ ہاتھ لگے. مشن امپاسبل کی کتنی فلمیں اسی میں بنی کہ بٹن لے کے, you are the judge of the problem, right? or you are the problem of the judge. اچھا, so that's what you did. اچھا, تینوں نے یہ نہیں بتایا کہ گھر والوں, اس نے تو سچی سچی بتا دیا ایان نے کہ بھائی میرے تو گھر والے مجھ سے خوش نہیں تھے. اس پروجیکٹ کا حصہ بننے سے پہلے کیا آپ لوگ بھی کوئی ایسی حرکتیں کرتے تھے جس میں گھر والے کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی زیادہ نہیں, لیکن ہم نے زیادہ تر کام چھٹیوں میں کیا ہے. لیکن جب اسکول کھل گئے تھے تب بھی تھوڑا بہت کام ہوتا تھا, تو رات دیر سے ہم گھر جاتے تھے, تو پیرنٹس کہتے تھے کہ پڑھائی نہیں ہو رہی یا یہ وہ, تو ہم ان کو یہی کہتے تھے کہ بس راکٹ ہو جائے گا. میں رہ چکی ہوں, اب تو وہ باہر پڑھ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے. ہمارے یہ گلا ہوتا ہے کہ پتر کرتے کیا رہتے ہو, یہ کون سا اسکول ہے جو رات کو بھی چل رہا ہوتا ہے. بٹ ایکچولی ایجسن, لمس, کچھ ایسے اسپیسیفک اسکولس ہیں جو ویورز, میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں, بہت سے اسکولس ہیں پاکستان میں جہاں پہ لٹرلی بچے جو ہیں راؤنڈ دا کلاک بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب سائنس ایک ایسا ایریا ہے جو ٹائم لمیٹڈ نہیں ہو سکتا کہ جی اسکول کے آپ اس کلاس کے اس ٹائم پہ 10 بجے سے 11 بجے کی کلاس ہے آپ کی, بس آپ نے اس پہ بعد میں بھی ورکنگ کرنی ہے. جی. اچھا, تو جب راکٹ کے اوپر کام کرنا شروع ہوا, واٹ واز یور فیملیز رسپانس؟ اچھا, پہلے تو میری فیملی کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ میں اتنی لیٹ کیوں آ رہا ہوں. ان کو پتہ تھا کہ میں کام کرتا ہوں اسکول میں, ایگزیکٹلی نہیں پتہ تھا کہ راکٹس بنا رہے ہیں. پھر جب مجھے اپنا حمزہ یاد آ رہا ہے بڑی زور کا. یہ ساری باتیں ان کے پیرنٹس کو میں کہتی ہوں میں سمجھ سکتی ہوں, بالکل میں گزر چکی ہوں. تو پھر جب اماں نے بھی پوچھا, بابا نے بھی, کہ بھائی کیا ہوا ہے, اتنا لیٹ کیوں آ رہے ہو, ساری چیزیں بھول گئے ہو, تو پھر میں نے بتایا کہ ہمارا ایسے ایسے ایک انیشیٹو ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں, بس ایک ہمارا گول ہے, اس کو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ یہ تھا کہ ہم نے راکٹ بنا کے پاکستان کا سب سے پہلا تو لانچ کرنے کے سارا خود کیا. سو دے سیڈ کہ اٹس اوکے. ہاں جی, مجھے پیرنٹس نے الحمدللہ بہت سپورٹ کیا, بس ٹھیک ہے, شکر ہے. کیونکہ آپ گھر میں آگ نہیں لگا رہے تھے نا. ایان, میں تو چھوڑنا نہیں ہے اس بات پہ کیونکہ مجھے اب ہال اٹھ رہے سوچ کے. واٹ اباؤٹ یو؟ انہی کی طرح, بیکاز اٹس ڈینجرس, اٹس اسٹل ڈینجرس یور یوز, آپ بڑے انسٹیبل کیمیکلس وغیرہ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. انہی کی طرح ہم سب بھی اسکول میں رہتے تھے, کافی دیر کام کر رہے ہوتے تھے, تو امی ابو کو تو زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ پڑھائی نہیں ہو رہی, رات کو لیٹ آتے تھے, تھکے ہوئے ہوتے تھے, تو پڑھائی کرنے کا موڈ بھی نہیں ہوتا تھا. کیونکہ اتنا بڑا ایجسن, وہاں پہ آپ جو مرضی کر لیں, ہینگ آؤٹ کرنا ہے, کینٹین پہ جا کے چل کرو, مطلب کسی نکر میں جا کے چھپ جاؤ. میں نے بڑا ٹائم گزارا ہے, مجھے پتہ ہے ایجسن کہ کیا. سو پیرنٹس یوزلی ایکچولی پرزیوم کرتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی کے بعد نتھنگ از ہیپننگ, بٹ آپ لوگ کام کر رہے تھے. سو اس پہ پھر پیرنٹس کا رسپانس کیا تھا وین یو ٹولڈ دم کہ جی میں نے ان کو جب بتایا کہ راکٹ ہم بنا رہے ہیں اس طرح سے, ہم نے اس کی انجن ڈیولپ کر رہے ہیں, سارا ٹیکنیکل کام ہو رہا ہے, تو وہ کافی پراؤڈ ہوئے تھے. ان کو تھا کہ یہ بچے مل کے بنا رہے ہیں, کافی بڑی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی تھا کہ پڑھائی کنٹینیو کریں, لیکن انہوں نے کافی سپورٹ کیا اس معاملے میں. ہمیشہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا بیٹا, آپ رک لو, جہاں جتنا بھی کام کرنا ہے کر لو. اور پھر کبھی کبھار تو یہ بھی ہوا. کیا ان کو آئیڈیا تھا کہ آپ کس لیول کی ڈینجرس چیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ کبھی میں نے ذکر نہیں کرنے دیا. میں صدقے جاؤں آپ کے, چلو آپ پتہ چل گیا. آپ کے پیرنٹس؟ میرے پیرنٹس کافی سپورٹیو تھے. زیادہ تر تو میں روبوٹکس کی تاریں شاریں وائرز لے کے جاتا تھا گھر, لیکن جب لانچ قریب آ رہا تھا تو میں ٹیسٹنگ کے لیے ایک وہ اگنائٹر اور لائک ایک تھوڑا سا پٹاخہ ٹائپ وہ میں گھر لے کے گیا تھا. سسٹم ہوتا تھا پیراشوٹ کا, پیراشوٹ کے لیے ٹیسٹ میں نے اپنے گھر میں کیا تھا. تو اس میں کافی سپورٹیو تھے. میرے فادر بھی میرے ساتھ آ کے انہوں نے میرے ساتھ کام کرایا تھا, لیکن سیفٹی پریکاشن لے کے لائک دور سے ہم کرتے تھے. اور
बस फ़ोन होता था करीब और बाकी दूर जाके हम टेस्ट वगैरह करते थे। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये एक सोच थी, बड़ी अच्छी सोच थी, एक पूरा ग्रुप बना, ये 4 बच्चे और बाकी के भी 4 बच्चों का भी नाम हम ब्रेक के बाद लेंगे ज़रूर, क्योंकि हम उनको नहीं भूल सकते, क्योंकि ये एक ग्रुप एफर्ट था। तो अयान हमारे साथ उनके नाम भी ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। एंड देन ये तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था जो ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, नाकामी डिस्कस करने के लिए तो नहीं बुलाना था। तो वो लॉन्च भी आपने एक दो दफ़ा स्क्रीन पे देखी है, उससे रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे। एंड आगे इन चारों ने करना क्या है, मज़ीद घरों को आग लगाने की कोशिश करनी है या कुछ और करने का इनका प्लान है। आई रियली वांट टू नो कि जो बच्चे तो खैर नहीं, यंग पीपल, यंग मैन जो इस स्टेज पे, इस लेवल पे पहुंच गए हैं, अब आगे ये क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान को किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 4 बड़े ही ब्रिलियंट यंग मैन हमारे साथ हैं। बड़े नाराज़ हुए मेरे साथ कि आपने हमजा को एजिसन से क्यों निकाला। चलो भाई ऑन एयर सॉरी कह देती हूँ, मुझे पता होता कि मज़ीद इतने ब्रिलियंट लोग निकलने आगे से तो मैं उसको आपका सीनियर रहने देती। लेकिन खैर हमारे साथ अयान इफ़ज़ाल हैं, देन वी हैव सारिम रसूल विद अस, वी हैव मुआविज़ हुमायूं। यार मुआविज़ नाम का मतलब बता दो, बड़ा ही खूबसूरत नाम है लेकिन बोलने में मुश्किल हो रही है मुझे। ये नाम मेरे दादा ने रखा था। जो बैटल ऑफ गज़वाए बदर थी, वहाँ पे 2 भाई थे, मुआज़ एंड मुआविज़। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई का नाम मुआज़ है और मेरा नाम मुआविज़। तो उन्होंने जो अबू जाहल थे उनके खिलाफ लड़े थे और यंग एज में स्टैंड अप किया था, उनको इंजर भी किया था। बिल्कुल। तो इसी खुशी में दादा अबू ने मेरा ये नाम रखा था। बहुत खूबसूरत नाम, ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर द हिस्ट्री। मैं पूछ भी लूँ। और बाय द वे इफ़ज़ाल पहली दफ़ा सुना है, अफजल या अफजाल सुना था, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे, वो ख़ानदान पे बात आ जाती है। देन वी हैव अयान तारिक विद अस एज़ वेल। अच्छा बॉयज़, ये तो हमने बात कर ली ना पहले की, कि पहले क्या हुआ। अब रॉकेट बन गया, 4 और बच्चे भी आए, उन 4 के नाम भी ले लो प्लीज़। उन 4 के अंदर वी हैव अमाद घियास। उससे हमारा जितना भी सामान था, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल है, मटेरियल का काफ़ी मुश्किल पड़ता है कि कैसे ढूंढें, तो उसमें उसने बहुत मेहनत की थी। फिर शिराज था। अच्छा, और किधर हैं वो, मतलब ओ लेवल्स, ए लेवल्स क्या? वो भी ओ लेवल्स का था। वो भी ओ लेवल्स का था। एंड फिर शिराज था। शिराज ने जितने भी हमारे लॉजिस्टिकल थे मसले कि कैसे लॉन्च करना है, कहाँ लॉन्च करना है, ही फिगर दैट आउट, वो भी ओ लेवल्स में था। ठीक है। फिर जैन हारून था कि हमारा जितना भी मेटल रिलेटेड काम था ना, जैसे रॉकेट का थ्रस्ट स्टैंड हमने बनाना है, हमने सोल्डरिंग वगैरह, उसकी वेल्डिंग, तो वो सारा जैन कर रहा था, जैन हारून। ही इज़ इन A1, तो उसने भी बहुत मदद की। यानी कि वो ओ लेवल्स कर चुके हैं और ए लेवल्स के पहले साल में। जी हाँ जी। एंड आखिर में हमारा आता है हसन जफ़र, उसका भी मटेरियल एक्विजिशन का काम था, क्योंकि अगेन मटेरियल काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान में। और वो भी A1 में है या वो O1 में है? वो O1 में है, सबसे यंग है, वो सबसे यंगेस्ट। सो व्यूअर्स, यही देखें ना कि ये एक ग्रुप एफर्ट है। ये 4 माशाल्लाह ब्रिलियंट बच्चे हमारे साथ हैं, जो बाकी के 4 हैं। आप सबको भी बच्चों हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, आपके पेरेंट्स को खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। और आप 8 के 8 बच्चों का स्कूल एजिसन कॉलेज, अगर एजिसन की एक रिस्पेक्ट है और एक रिगार्ड है और इंटरनेशनली जिस लेवल पे रिकग्नाइज़ किया जाता है, तो उसका कोई रीज़न है। एंड द फैक्ट दैट इस लेवल का इनोवेटिव काम ना सिर्फ किया बल्कि आपको सपोर्ट की गई करने के लिए, और फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने विंग के अंदर स्कूल में ले लिया ना कि आओ हम लोग आपको तैयार करते हैं और फिर जाके हम इसको टेस्ट भी करेंगे। जी। सो आई मीन ऑब्वियसली स्कूल एंड टीचर्स को, एंड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा क्रेडिट पेरेंट्स को। जी, तो ये सब के पेरेंट्स को हम कहना चाहेंगे, इन केस किसी की बात मिस हो जाए। अच्छा, अब लॉन्च का दिन आ गया, क्या तासुरात थे? अच्छा, लॉन्च डे पे अब सबसे पहले तो हमने, क्योंकि लाहौर में कर नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, अगर खुदा ना खास्ता फेल हो जाता काफ़ी मसले आ सकते थे। तो यानी कि सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए, सारी परमिशंस वगैरह सब चीज़ों को करके आपने एक जगह ढूंढी। हमने एक जगह ढूंढी भलवाल में, सरगोदा के पास ये एरिया है, तो वहाँ जाके हमने लॉन्च किया था। जहाँ पे कोई एयर ट्रैफिक, कोई इस किस्म के, देखें व्यूअर्स आपको हम जगह भी दिखा रहे हैं ताकि आप देख सके कि सेफ्टी को सबसे पहले ये बच्चे साथ लेके चले थे। अच्छा, फिर और सेफ्टी के लिए ये भी था कि हम लोग लॉन्च ज़ाहिर है पास से तो कर नहीं सकते, इतनी बड़ी चीज़ है, तो हमने काफ़ी दूर से ना एक सिस्टम बनाया हुआ था, उससे हमने फिर लॉन्च किया था। बटन बनाने वाले ने, बटन बनाने वाले, क्योंकि व्यूअर्स ये भी एक बड़ी फनकारी होती है कि रेंज आपकी हो। अब अगर आपकी रेंज है ही 5 फुट और आपने उसको दबाना है,
تو جو اس کا دھواں ہے فیوم خدا نہ خاص اللہ نہ کرے وہ پھٹ بھی جاتا ہے تو آپ لوگوں کی جان جاتی ہے. تو اس کی رینج کو بھی مینیج کرنا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو اتنے جانا نہیں رینج, ایک فزیکل ڈسٹینس فرام دا ڈیٹونیٹر, رائٹ. مجھے یاد ہے جب ہم جا رہے تھے نا بس میں بیٹھے ہوئے, راکٹ ظاہر ہے سارا اسمبل کر کے نہیں رکھا ہوتا, اس کے پارٹس ہوتے ہیں وہ جا کے لانچ سائٹ پہ اسمبل ہوتے ہیں, تو ہم نے الگ الگ رکھے ہوئے تھے. اور اس وقت ہم لوگوں کو اتنی ٹینشن ہو رہی تھی, ہم دعائیں کر رہے تھے کہ یار اللہ سے دعا کرو پلیز یہ چل جائے. اب اگر اب فیل ہو جاتا ہے نا پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر سے کریں گے جو ایان نے ابھی کہا. بلیو می ہم لوگ اچھا جو بس تھی نا ہماری, اس پہ 2 گروپ آف پیپل تھے. ایک تھی راکٹ ٹیم اور ایک تھی سائنس سوسائٹی کی ایگزیکٹو کاؤنسل جو ویسے ہی شغل میں آ رہے تھے سارے. کہ بیٹا یہ بتاؤ کون سی تھی ویورز, یہ وہ والی تھی ٹیم. آ جا چل پھر دیکھتے, یہ وہی تھی نا چھیڑا چھاڑی, ضروری ہوتا ہے. جی جی. تو بس کے نا بہت کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ اچھا کس بندے کو ٹینشن ہے, جی کس کے ابھی پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون ویسے خوشی مذاق میں جا رہا ہے. اس کو ہم پنجابی میں آنٹیاں کہتی ہیں ترا کس کا نکلا ہوا ہے اور کس کا ترا نہیں نکلا ہوا. اچھا آپ کی فیلنگس کیا تھی اس وقت؟ تو کافی آپ ذرا مجھے سیریس انسان لگتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ذرا زیادہ ٹینشن میں ہوں گے. اس وقت کافی ہم اسٹریس میں تھے کہ ہر چیز صحیح طرح سے مینیج کرنی ہے. ساری ہم نے چیک لسٹ بنائی کہ سارے ٹولز ہمارے پاس ہونے تو چاہیے. سینئر تو اپنی ٹیم میں سینئر بھی ساتھ, رائٹ. تو سارا ہم نے مینیج کیا کہ یہ ساری چیزیں لے کے جانی ہے, کوئی بھولنی نہیں چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ 3 مہینے کی محنت تھی تو کافی تھا کہ اب اتنی محنت کر چکے ہیں, اس موقع پہ آ چکے ہیں, تو انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ چل جائے. تو چل تو گیا, تسی بٹن دبایا. نہیں, میں نے آخری مومنٹ تک بھی میں اپنا لیپ ٹاپ کھول کے کوڈنگ میں چینجز کر رہا تھا تاکہ ایویونکس کو بہتر کیا جا سکے. بس کے اندر بھی بیٹریز چارجنگ پہ ہم نے لگائی ہوئی تھیں اور سب کچھ کر رہے تھے. تو بڑی اچھا ناؤ ٹیل اس اباؤٹ دیٹ مومنٹ. جب ہم لانچ کرنے لگے تھے نا, وہ بیسکلی ایک موڈیول ہوتا ہے جو اگنیشن کا ہوتا ہے, جو اس نے بنایا تھا. اس کو کنیکٹ ہونا ہوتا ہے ٹو دا سراؤنڈنگ سیلولر ڈاٹا. اب گرمی تھی, بہت زیادہ بھلوال تھا, کلیئر آسمان تھا, تو ہم پہلی دفعہ ہم نے بٹن کو بھیجا کہ اچھا لانچ. ہم بیٹھے ہیں 15 منٹ, ہو ہی نہیں رہا. 15 منٹ نہیں ہوا. اچھا پھر اب میں نے کہا کہ یار یہ نہیں ہو رہا, آئی تھنک وہ کنیکٹ نہیں ہوا, ہمیں آگے جانا پڑے گا. اچھا یہ اسکرین پہ جو ایک آپ دیکھیں گے ابھی ویڈیو میں, ایک دم سے نا آپ کو یہ نظر آتا ہے, یہ تھا ایک دم سے نا ویورز آپ کو یہ نظر آتا ہے, اور یہ ایک ٹپیکل بوائز کی چیز ہوتی ہے کہ اوے یار یہ آپ تھے, یہ آپ تھے. ایک ذرا دکھائے نا ویڈیو, ذرا پھر سے میں چاہتی ہوں کہ ذرا دکھائے. میں تو یہی دیکھتی رہی سر کس نے اپنا پکڑا ہے ایکسائٹمنٹ کے بارے. سو ویڈیو بھی ہم آپ کے ساتھ ابھی باتوں باتوں میں شیئر کریں گے. سو اچھا جب وہ ٹیک آف کیا, وہ 1 2 3 اصل میں وہ اتنی سپیڈ سے گیا نا, اس نے جو سپیڈ اچیو کی تھی وہ تھی ہاف دی سپیڈ آف ساؤنڈ. تو جو ہماری آواز ہے نا اس کی ہاف سپیڈ تھی, وہ بنتا ہے اباؤٹ 150 میٹرز پر سیکنڈ. تو اگر یہ یہاں کا پورا اسٹوڈیو کا اگر آپ دیکھیں, یہ کیا اس وائز میکسیمم 6-7 میٹر ہوگا, تو وہ 160 میٹرز پر سیکنڈ کی سپیڈ پہ ہو گیا ہے. تو وہ بالکل ہی گیا, اس کی آواز بہت زیادہ تھی اینڈ وہ بالکل گم گیا آسمان کے اندر. اچھا تو وہ ہم حیران ہو گئے تھے. وہ بیچارہ پھر واپس آیا. جی وہ واپس آیا, تو ہم نے وہ ریٹریو بھی کیا تھا. تو کافی ہمیں تو اس بات کا ہی وہ ہوا تھا کہ اچھا اتنی سپیڈ کیسے. ایک سوال ہے, اس پہ کسی انسان کو لگا کے بھیج سکتے ہیں باہر؟ یہ اگر کسی سے جان چھڑانی ہو, کوئی بہت تنگ کرتا راکٹ سے ٹانگ باندھ کے. آگے جیسے ہم جائیں گے تو ہمارا پلان یہی ہے کہ اب پے لوڈز ہوتے ہیں نا آپ کے راکٹس کے اندر, کہ آپ کتنا اس پہ سامان رکھ سکتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ زیادہ ہو جائے. تو ان کی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے انجنس کی, اور آپ کا لیول 2 ہائی پاور راکٹ لانچ تھا, رائٹ. اور جو آپ نے بنایا تھا یہ اچھا 2 نیشنل ریکارڈز آپ لوگوں نے بنائے, رائٹ. نان ملٹری راکٹ کی سب سے تیز سپیڈ میک 0.5, رائٹ. اور 1200 میٹر اپوجی کیا ہوتا ہے؟ میکس آپ کا جو ہائٹ ہوتا ہے, اپوجی ریسیو کرنا, جو اسکول لیول پہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے اسکول لیول پہ. دین ڈیلٹا 5 موٹر کا اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو 7 اگست 2025 کو اسٹیٹک ٹیسٹ ہوا تھا اس کا, رائٹ. اور 40 kg تھرسٹ پروڈیوس کیا, جو آپ نے آلریڈی شیئر کیا. اور باقی اس میں, اور اچھا
اب اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ ویورز کمپیئر کریں, پریسٹیجیس یونیورسٹیز جیسے کہ ہارورڈ ہے, ییل ہے, آکسفورڈ ہے, فیبریکیٹڈ موٹرز پر ریلائی کرتے ہیں. ایجسن کے اسٹوڈنٹس نے انڈیپینڈنٹ اور سیلف انجینئرڈ موٹر بنا کے ایک یونیک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا, یعنی کہ مطلب ایک ایک چیز زیرو سے لے کے لانچ تک انہوں نے خود بنائی. انجن انہوں نے کہیں سے امپورٹ نہیں کیا, انہوں نے ڈیٹونیٹر کہیں باہر سے نہیں امپورٹ کیا, انہوں نے اکوپمنٹ کے ساتھ ایک چیز پروڈیوس کی, رائٹ, خود. یہ دیکھیں ویوز, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں ویوز, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایبسلیوٹلی امیزنگ, بریلینٹ گائز. سو اینڈ میں بننا کیا چاہتے ہو, آگے جا کے کیا پلان ہے راکٹ سائنٹسٹ کے علاوہ؟ میرا تو یہ تھا کہ مجھے شروع کے اندر کافی زیادہ فلکیات پہ انٹرسٹ تھا, ابھی بھی ہے. میں جب سے لائک 10 سال کی عمر سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہوتا تھا ایسٹرانومی کے اوپر. تو آئی وانٹ ٹو پرسیو ایسٹرانومی اینڈ اور ایرو اسپیس انجینئرنگ, اینڈ آئی وانٹ کہ میں پڑھائی کر کے وہاں پہ تھوڑا سا ایکسپیرینس لے کے واپس پاکستان آؤں, کیونکہ پاکستان کے اندر ایسٹرانومی کے لائک بہت برائٹ مائنڈز ہیں ہمارے پاس, ہمیں بس یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح آپ نے یہاں پہ سب کو الائن کیا اور کلیکٹیو کیا, تو اس طرح ایک کلیکٹیولی آپ کام کر کے یہاں جی 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 بیسٹ آف لک بیٹے. واٹ اباؤٹ یو میری جان؟ اچھا, میرا نا یہ ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو پرسیو روبوٹکس اور ایروناٹیکل انجینئرنگ, اور کیونکہ آگے فیوچر اسی چیز کا ہے. اب ابھی آپ سے بریک میں بات ہو رہی تھی کہ جیسے کارز ہوتی ہیں جو کہ سیلف ڈرائیون ہوتی ہیں, اس طرح اب ایئرپلینس بھی ہوتے ہیں جو سیلف ڈرائیون ہوتے ہیں, جو کہ اب ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں اس طرح کی چیزوں پہ اپنا ایک انپٹ دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. What about you? دنیا جیسے بڑھتی جا رہی ہے تو نئی نئی ٹیکنالوجیز ہر دن آتی ہیں, جس طرح یہ پچھلے 2-3 چند سالوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ کافی ڈیولپ ہو چکا ہے. تو میرا یہی شوق تھا, میں کافی جب سب سے پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آیا مجھے پتہ چلا, میں کافی حیران ہوا یہ چیز کس طرح چلتی ہے, یہ ہو کس طرح سکتا ہے کہ یہ ایسے کوئی جو آپ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں, ٹرینڈز فالو کر سکتی ہیں. تو اسی پہ میرا کافی شوق پیدا ہوا, میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی, کافی 2-3 پروگرامز بھی کوڈ کیے. تو میرا یہی شوق ہے کہ میں آگے جا کے اسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کمپیوٹر سائنس, مشین لرننگ اسی کو پرسیو کروں, اور انشاءاللہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں پاکستان میں بھی لاؤں. awesome میرا بیٹا. جی میرا تو پیشن شروع سے کمپیوٹر سائنس ہی ہے, تو میں بھی معاوض کی طرح اے آئی مشین لرننگ میں جاؤں گا, کیونکہ یہ فیوچر ہے, لیکن پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے اس فیوچر سے. تو میں تعلیم حاصل کر کے آف کورس پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہوں گا اسی اے آئی اینڈ مشین لرننگ کی فیلڈ میں. ویورز, واٹ بریلینٹ ینگ مین. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے اور کروڑ کامیابیوں سے نوازے. اس عمر پہ لگتا ہے کہ دعائیں جو ہے نا اماں ابا تو دیتے ہی رہتے ہیں, لیکن I'll tell you one thing, یہ دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو پھر اگلے لیول پہ پہنچاتی ہیں. یہ آپ کے ماں باپ کی دعائیں تھیں, آپ کی ٹیچرز کی سپورٹ اور ان کا پیار تھا, آپ کے پرنسپل تراب واز اے بریلینٹ پرسن. بڑی میں نے ان کی تعریف سنی ہے. I've never met the gentleman but I've heard wonderful things about him. بڑی انوویشن چینجز لے کے آئے ہیں, اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ he is giving the students agency. آپ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں, تو گریٹ نیوز فرام ایجسنس فرنٹ از ویل. اور تراب صاحب, آپ کو میں تہہ دل سے خود بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ایجسن نیڈیڈ دس کائنڈ آف اے چینج, سو وی آر آلسو ویری ہیپی ایز پیرنٹس. سو آپ کو بہت مبارک ہو, اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو ہیونگ یو ہیئر اگین فار یور نیکسٹ اچیومنٹ. تو ہمارے شو کو بھی یاد رکھنا ہے اور آتے رہنا, ٹھیک ہے؟ سو بیسٹ آف لک ود ایوری تھنگ. اینڈ شیف انم, آپ سے بالکل بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, اتنے بریلینٹ ینگ لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم تو انہوں نے لائک کیا کریں گے بات کر کے, لیکن چلو تم کر دو. جی, آج ہم نے ایڈمس کی ریسیپی بنائی تھی چیزی چکن کیسیڈیاز, وہ ہو گیا ریڈی. ساتھ میں نے بفلو ساس سرو کیا, آپ چاہیں تو آن سائڈ کیچپ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں. کہ جہاں پہ ہم سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, ہم لوگ اسپورٹس پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں, میوزیشینس, کتنے ڈفرینٹ لوگوں کو بلاتے ہیں, وہاں پہ اپنے ان ہیروز کو بلانا, ان بریلینٹ ینگ اچیورز کو بلانا بہت ضروری ہے. جیسے کل ہم نے ایک 9 سال کے بچے کو بلایا جو ایک اتنی چھوٹی عمر پہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. ان بچوں کو دیکھیں, ابھی او لیولز اے لیولز میں کتنا بڑا انہوں نے کام کیا جو آج تک پاکستان میں کسی نے اسکول لیول پہ نہیں کیا. سو ہمیں بھی انکریج کرنا ہے ایز پیپل ان دا میڈیا اپنے ان ینگ بچوں کو اور اپنے ہائی اچیورس کو. اور ہائی اچیور چاہے 200 سال کی عمر کا ہو, اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو اسے منظر عام پہ لانا ہم میڈیا والوں کا کام ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.